अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रसूल बख्श रईस। सब नाज़रीन, बिलाखिर बानी पीटीआई से पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात हो चुकी है और मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बाद जो मायूसी के बादल छा रहे थे अब वो छटते हुए दिखाई दे रहे हैं। साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने कहा है कि हम अब मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए तैयार हैं। हुकूमत जुडिशल कमीशन के लिए वर्किंग कर आए। अगर 31 जनवरी तक जुडिशल कमीशन नहीं बना तो फिर मुज़ाकरात आगे नहीं चलेंगे। तो मुज़ाकरात आगे बढ़ सकेंगे या नहीं, मामलात किस अंदाज में आगे चलेंगे, ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शामी साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अनएक्सपेक्टेडली इतवार के रोज़ मुलाकात हो जाती है और सब बहुत खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अब जो एक शर्त रख दी गई है 31 जनवरी तक अगर जुडिशल कमीशन ना बना तो फिर मुज़ाकरात ख़त्म समझे जाएं, क्या मशरूत मुज़ाकरात नतीजा खेज़ हो सकते हैं? अभी तो 31 जनवरी में बहुत वक्त पड़ा है, तो इंतज़ार कर ले। कल की बात तो है नहीं। तो हुकूमत आपको लगता है तैयार होगी कमीशन बनाने में? कई दौर होंगे। देखिए, अपना वो मुतालबा तहरीरी शक्ल में पेश करेंगे जी, हुकूमत उसका जायज़ा लेगी और फिर तहरीरी जवाब दे देगी। जो उसमें सवालात उठेंगे वो सवालात उनकी खिदमत में पेश कर दिए जाएंगे। अब सिर्फ कमीशन का मसला तो ये है ना कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे जी जी, और इन पे इन्हसार होगा। अगर 9 फरवरी का भी बनना है कमीशन, हालांकि 9 फरवरी 9 मई और सॉरी 9 मई, तो 9 मई का कमीशन बनना है। वो तो तक अब सजाएं भी मिल चुकी हैं लोगों को और केसेस भी उनके डिसाइड हो चुके हैं, तो हाँ कमीशन क्या करेगा। लेकिन अगर ये 26 नवंबर का बनना है तो फिर देखना होगा कि उसका दायरा कार क्या होगा और उसको वो किस तरीके से अमल करेगा। आप ये तो नहीं कह सकते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आप ये हुक्म नहीं दे सकते कि फलां जज को कमीशन का रुकन मुकर्रर कर दिया जाए। ऐसा नहीं होता। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल बनाना है कमीशन, तो आपको फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखना पड़ेगा और उनकी सवाबदीद पे होगा कि वो किस जज को वो नॉमिनेट करते हैं, किसकी सरबराही में बनेगा, किसकी सरबराही में बनाते हैं। और फिर वो जज जो है, अभी तो सवाल उन्होंने उठाया, ये जिम्मेदारी कबूल करता है कि नहीं। हुकूमत के बाइख्तियार होने पर सवाल उठा रहे हैं वो कि अब आप हमें दिखाएं आप कितने बाइख्तियार हैं और कमीशन बनाएं। तो हुकूमत कमीशन बनाने के कितने इम्कानात दिखाई दे रहे हैं? अभी तो पहले ये कह रहे थे ना कि उनको मुलाकात का वक्त नहीं मिल रहा। इससे भी वो हुकूमत के इख्तियारात का अंदाज़ा लगा रहे थे। वो कहते हैं हुकूमत बाइख्तियार नहीं है क्योंकि वो मुलाकात का वक्त ही नहीं लेके दे रही, और हुकूमत कह रही थी कि 1-2 रोज़ ठहर जाए तो मामला दुरुस्त हो जाए या कुछ भी। अब इतना तो हो गया ना, हुकूमत ने उनको ये तो यकीन दिला दिया ना इतवार के रोज़ मुलाकात करा सकती है वो, तो उसका इख्तियार मौजूद है। तो अब जो दूसरा मामला है उसमें भी इख्तियार का मुजाहरा कर दिया जाएगा। आप यानी आपने जो कुछ वहाँ पेश करना है वो तो सामने लेके आए ना, फिर उनका जवाब आएगा, फिर हम बहस कर लेंगे। अभी तो अच्छी खबर यही है, फरीकैन में से कोई भी नहीं चाहता कि मुज़ाकरात टूट जाए। अच्छा, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अब उसमें से क्या नतीजा निकलेगा और किस फरीक का क्या रद्द-ए-अमल होगा और किस मुकाम पर वो पीछे हट जाएगा या आगे बढ़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 2 मुतालिबात वो कह रहे हैं हम कल तहरीरी तौर पर लिख कर देने के लिए तैयार हैं। उसमें बानी की रिहाई का मुतालबा शामिल होगा या नहीं होगा? नहीं, उनकी रिहाई का मुतालबा शामिल नहीं होगा। वो तो कमीशंस की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सियासी कैदियों को रहा किया जाए। अब सियासी कैदी कौन है, इनका भी तयन करना पड़ेगा। इसमें भी बहस के इम्कानात हैं। ठीक है, जो लोग जिन पे मुकदमात दर्ज हैं और मुकदमात दर्ज करके जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको सियासी कैदी कैसे कहेंगे आप? हाँ, अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ अमन आमा आर्डीनेंस के तहत नज़रबंद हैं या किसी डिप्टी कमिश्नर के या होम सेक्रेटरी के अहकामात पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है तो वो फिर सियासी कैदी कहला सकते हैं। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो बहस तलब हैं और उन पे दलाइल देंगे फरीकैन। अभी तो उनके वकील तो 2 आए नहीं, बड़े वकील तो आज सलमान अकरम राजा भी नहीं थे जी। और हामिद खान साहब भी नहीं थे। कह रहे बड़े शॉर्ट नोटिस पे बताया ना हमें, रास्ते में थे वो। उनको मेरा ख्याल कोई दिलचस्पी भी नज़र नहीं आती। अच्छा, हाँ, इसलिए कि मेरा ही ख्याल है कि वो किसी मीटिंग में शरीक हुए। हामिद खान तो मेरा ख्याल किसी मीटिंग में नहीं आए। ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, और सलमान अकरम राजा जो हैं ये भी उनका कप ऑफ टी नहीं है।
اچھا وہ تو مقدمے لڑتے ہیں اور عدالتوں میں جاتے ہیں، وہ بات چیت کے پیچ و خم جو ہیں اس انداز میں ان سے سیاسی کہاں واقف ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایکٹیویٹی پھر نہیں ہے۔ ٹرمپ کی تاج پوشی بھی ہو جائے گی، 20 کو وہ بھی معاملہ کھل جائے گا، کتنی سپورٹ ملے گی کتنی نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، حکومت تو مطمئن ہے کہ ہر چیز قابو میں ہے، اب دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کی توقعات کہاں تک پوری ہوتی ہیں اور کتنے امکانات ہیں۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں وقت سے پہلے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تو سلمان صاحب، کل آپ نے ایک بات کی تھی کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون ڈالے گا، تو معاملہ آج وہیں جاتا ہوا ہمیں دکھائی دیا ہے۔ کمیشن بنے گا، حکومت کتنی با اختیار ہے کمیشن بنانے میں، اور اگر کمیشن نہ بنا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ خوش آئند بات نہیں کہ وہ مذاکراتی عمل جو خطرات اور خدشات سے دوچار تھا وہ بحال ہو رہا ہے۔ اور کل اس وقت ہم رو رہے تھے کہ ہمارے جناب اسپیکر ایاز صادق صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ میں اس طرح کی کوئی میٹنگ نہیں کروا سکتا اور میرا رول صرف مذاکرات۔ لیکن آپ دیکھ لیں یہ راتوں رات کیا ہوا، وہی ہوا جس کی طرف میں نے کل آپ کو اشارہ کیا تھا۔ میں نے تو محسن نقوی صاحب کا نام لیا تھا کہ پچھلی دفعہ بھی بڑی مشکل کیفیت کے اندر محسن نقوی صاحب نے جیل کے دروازے کھلوا دیے تھے، اور آج ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ شیر افضل مروت صاحب تو اس ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں ہونا چاہیے تھا انہیں صاحب کو بھی میٹنگ میں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ان کو شامل کیا گیا؟ ایسی کوئی تجویز دی گئی اور گنڈا پور نے تو ون آن ون ملاقات بھی کر لی، جی پہلے اس کا مطلب کوئی چھڑکاؤ وغیرہ کر لیا انہوں نے۔ اب آپ نے جو بات دیکھیں، اس میں وہ 4 نکات سے ایک پہ آ گئے ہیں، اور وہ شاید اسے حکومت کی بڑی کمزوری سمجھ رہے ہیں کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر کمیشن۔ ابھی جیسے کہا گیا ہے، دیکھیں بات یہ کہ 9 مئی کے واقعات تو ہوئے، پوری پاکستانی قوم اس کی گواہ ہے، اس پہ مقدمات درج ہوئے، مقدمات کے بعد اس پر سماعتیں ہوئیں، سماعتوں کے بعد ان پر فیصلے ہوئے، فیصلوں کے بعد کچھ لوگوں کو ریل کی اپیل بھی قبول ہو گئی اور وہ رہا بھی ہوئے۔ اور بات یہ کہ اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ بلکہ فوج کا ایک بڑا واضح موقف ہے کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ایک امبیرسمنٹ ہوئی دنیا بھر میں پاکستان کی، اور انہوں نے بڑے کھلے انداز میں باور کروا دیا تھا کہ جو لوگ اس کے منصوبہ ساز ہیں قانون کا شکنجہ ان کے گرد کسا جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شہباز شریف صاحب کا موقف بھی بڑا واضح ہے۔ دیکھیں 9 مئی کے حوالے سے خود حکومتی ذمہ داران خواجہ آصف صاحب بھی بول رہے ہیں کہ آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کمیشن بننا ہے یا نہیں بننا؟ آسان الفاظ میں عوام کو بتا دیجئے۔ جیسے آپ یہ اسپیسیفک پوچھ رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ حکومت اس پر کوئی پیش رفت کر پائے گی۔ البتہ بعد یہ کوئی درمیانی راستہ ضرور نکالا جائے گا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب 2014 میں بھی ایک کیفیت طاری ہوئی تھی تو بات بالآخر جوڈیشل کمیشن پہ تھی۔ یہ معاملہ صرف سیاست یا حکومت سے متعلقہ نہیں ہے، یہ پاکستانی فوج سے متعلقہ ہے۔ اور بات یہ کہ 9 مئی کے واقعات جس طرح سے ہوئے اور اس پہ باقاعدہ فیصلے ہوئے ہیں، اور ابھی اس پہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آنا ہے، تو لہٰذا اگر اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوگی مجھے سیاسی اور حکومتی محاذ پہ تو نظر نہیں آتی۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ عدالتی محاذ پہ سے کوئی اس پہ پیش رفت، لیکن آپ کو یہ یقین ہے کہ کوئی درمیانہ راستہ ضرور نکلے گا۔ لاسٹ پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ شاید پی ٹی آئی یہ لکھ کر نہیں دینا چاہتی اسپیسیفکلی کہ بانی کی ہم رہائی چاہتے ہیں، اب جو 2 مطالبات وہ اپنے تحریری طور پر لکھ کر دیں گے تو اس میں بانی کی رہائی کا ذکر نہیں ہوگا؟ دیکھیں میں نے آپ کو اسی لیے کہا تھا، آج بھی یہی بات ہے کہ وہ بانی کی رہائی کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ اور دیکھیں جو لوگ خان صاحب سے مل کے آتے ہیں نا، وہ ان کی گفتگو کے بعد یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ وہ تو ابھی 2-4 سال اور بھی جیل میں رہنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ اپنا ٹیمپو نہیں توڑنا چاہتے۔ دیکھیں بات ہے کہ انہوں نے قید تو کاٹ کے دکھا دی، اور ان کا سارا جو ٹیمپو بنا ہوا ہے وہ ان کے جارحانہ انداز کی وجہ سے بنے، اور یہ بہت میں سمجھتا ہوں ایک خوش آئند بات ہے کہ وہ تو کبھی ڈائیلاگ کے خواہ ہی نہیں رہے، وہ تو کبھی مذاکرات کی بات ہی نہیں کرتے رہے۔ وہ تو پاکستان کے وہ پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھی کبھی صلح کا ہاتھ نہیں تھا بڑھایا، لہٰذا مذاکرات پہ وہ آئے ہیں، تو یہ ایک خوش آئند بات ہے ان کے لیے بھی، پاکستان کے سیاسی سسٹم کے لیے بھی، اور کم از کم کچھ ایشوز پہ پاکستان کی حکومت اور اپوزیشن کو ضرور بیٹھنا چاہیے۔ بات یہ کہ آپ ملکی مفاد کے نام پر، عوامی مفاد کے نام پر ایک ایسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں جس سے ملک کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے، خلفشار پیدا ہوتا ہے، معاذرہ ہی ہوتی ہے، الزام تراشی ہوتی ہے، گالی گلوچ ہوتی ہے۔ آپ ذرا بیٹھ کے بتائیں نا
کہ آپ کی سیاست کیا پاکستان کے عوام کے ساتھ یا پاکستان کے مفادات کے ساتھ مشروط ہے یا آپ کے ذاتی اور سیاسی مفادات کے ساتھ مشروط ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سسٹم، یہ مذاکراتی عمل چلنا چاہیے، اسی میں سے راستہ نکلے گا. اور اگر راستہ نہ نکلا تو ہمارے ڈاکٹر صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ پھر معاملہ خطرناک زون میں جائے گا. اور خطرناک زون میں بھی میں ایک بات کلیئر کر دوں، یہاں پر اکثر کہا جاتا ہے کہ جی وہ تو پھر تیسرے فیصلہ کریں گے اور پھر پاکستان کے جمہوری سسٹم کے لیے خطرہ ہوگا. میرا خیال اب ایسے نہیں ہوگا. اب گیند پاکستان کے پولیٹیشنز کی کورٹ میں ہے، راستہ انہیں نکالنا ہے. اب نہ پاکستان کسی غیر سیاسی تبدیلی کا متبل ہو سکتا ہے اور ایسی کسی تبدیلی کے نتیجے میں ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. اور اس سال میں دیکھ لیں 2024 میں سیاسی انتشار بھی عروج پہ رہا ہے، لیکن کم از کم معاشی محاذ پر ہمارے جو معاشی اشاریے ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن پی ٹی آئی مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ملکی مفاد میں ایک ایک دو قدم پیچھے ہٹے ہیں اور ہم نے کمپرومائز کیا اپنے مطالبات کو لے کر. لیکن اب ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، حامد رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بال اب حکومت کے کورٹ میں ہے اور کمیشن کی شرط رکھ دی گئی ہے سامنے، اور اگر یہ کمیشن 31 جنوری سے پہلے نہ بنا تو پھر مذاکرات سمجھیں کہ نہیں آگے بڑھیں گے. کیا لگتا ہے آپ کو، حکومت سنجیدہ ہوگی ان مطالبات کو لے کر؟ دیکھیے، جو آج کی ڈیولپمنٹ ہیں اس میں تو صرف ایک بات پازیٹیو ہے کہ ڈائیلاگ ہوگا، تھرڈ راؤنڈ ہوگا. لیکن جہاں تک دو مطالبات کی وہ بات کر رہے ہیں، کمیشنز کی اور پولیٹیکل قیدیوں کی، پولیٹیکل پریزنرز کی، وہاں تو ہمیں گورنمنٹ کے بیانات سے کوئی ایسی نشاندہی نہیں ہو رہی کہ گورنمنٹ اس پہ کوئی مثبت پوزیشن لے گی یا لے سکتی ہے. اور تو اس لیے ابھی اس سٹیج پہ یہ کہنا کہ ڈائیلاگ چلے گا یا کتنا چلے گا یہ بہت مشکل ہے. کیونکہ اگر حکومت کمیشن جو دو واقعات پہ بننا ہے، ظاہر ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا آثار ہمیں نظر نہیں آیا. کہیں انڈیکیشن جو ہوتا ہے نا، میں کہتا ہوں کہ ڈائیلاگ کا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے کوئی نہ کوئی اشارے ملنے شروع ہوتے ہیں. ابھی تک ان دونوں باتوں پہ حکومت کی طرف سے کوئی سافٹننگ نظر نہیں آتی. وہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ پولیٹیکل پریزنر ہے کون نہیں ہے. دیکھیے، لیکن ڈاکٹر صاحب کل تک تو ہمیں ملاقات کے آثار بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے. ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ شاید اب ماحول جو ہے سازگار کے لیے، مذاکرات کے لیے ماحول سازگار نہیں رہا، لیکن راتوں ہی رات اچانک کچھ ہوا اور آج ملاقات ہو گئی. دیکھیں، وہ حکومت جو ہے نا، فیصلے جو میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں، چاہے وہ حکومت میں ہوں چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں، ان میں کانفلکٹ مینجمنٹ کی ایبلٹی بڑی کمزور ہے. اپنے تنازعوں کو طے کرنے کی ایبلٹی بڑی کم ہے ہمارے سیاستدانوں میں. جھگڑا کرنے کی ایبلٹی بہت ہے. تو یہ جو فیصلہ جو آج ہوا ہے، اگر چند دن پہلے ہو جاتا تو ماحول اور بھی بہتر ہو جاتا. تو یہ لیکن ضرور پاؤں رگڑنے ہوتے ہیں، تنگ کرنا ہوتا ہے، تو اس سے ماحول خراب ہوتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ڈائیلاگ اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب ڈائیلاگ کے لیے کوئی تھوڑا سا ماحول بھی آپ کو پازیٹیو نظر آئے. اس وقت ڈائیلاگ کے لیے ہمیں کوئی پازیٹیو ماحول، ڈائیلاگ سے مراد ہے کہ سیشن تو ہو جائے گا، لیکن جو مطالبے آئیں گے، جو آئی گئے ہیں، وہ مطالبے جو ہیں ان کے متعلق کوئی ہمیں ایسی انڈیکیشن اس فی الحال نظر نہیں آ رہی. وہ بڑا معجزہ ہوگا اگر وہ کمیشن بنانے پہ ایگری کرے. میرا نہیں خیال کہ حکومت جو ہے وہ کمیشن بنانے کے لیے ایگری کرے گی یا ان کو پولیٹیکل پریزنرز ٹریٹ کرے گی. میرا پوائنٹ جو تھا، جو آپ نے کاٹ دیا تھا بیچ میں سے، وہ یہ تھا کہ دنیا میں آپ دنیا کے ملکوں کی تاریخ کو تو اٹھا کے دیکھیں، جو پولیٹیکل لیڈرز اریسٹ ہوتے ہیں ان پہ ہمیشہ کرمنل کیسز بنتے ہیں. 90% کیسز کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ کرمنل کیسز کے فلاں چیز. لیکن اگر پولیٹیکل پریزنرز ہوں، پولیٹیکل لیڈرز ہوں، تو وہ پولیٹیکل پریزنرز ہی کی کیٹیگری میں انٹرنیشنل لیول پہ کاؤنٹ ہوتے ہیں. تو لہذا جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، عمران خان ہے یا اور جو بڑے لیڈران ہیں، وہ پولیٹیکل پریزنر کی کیٹیگری میں آتے ہیں. باقی آپ اسے ریکگنائز کریں یا نہ کریں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. وہ فیصلہ ملک نے کرنا ہوتا ہے، حکومت نے کرنا ہوتا ہے یا ان کے مخالفین نے کرنا ہوتا ہے. تو اس پہ بحث نہ صرف پاکستان میں چلے گی بلکہ ہم نے باہر بھی دیکھا ہے کہ باہر بھی جہاں ان ملکوں میں جہاں جمہوریت کمزور ہے، وہاں جب لیڈرز گرفتار ہوتے ہیں تو یہی بحث چل رہی ہوتی ہے کہ کون پولیٹیکل پریزنر ہے اور کون. ڈاکٹر صاحب، آپ بھی باہر کی بات کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو بھی باہر سے بہت امیدیں ہیں، تو یہ امیدیں بڑھ آ سکتی ہیں. آپ دیکھیں، ایک منٹ سن لیں آپ.
یہ جو پی ٹی آئی کو امیدیں ہیں، یہ میں نے پی ٹی آئی کے لیڈروں کی طرف سے بڑا کم سنا ہے. جو دوسرے لوگ ہیں جو ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں یا پی ایم ایل این کے لوگ ہیں، وہ بہت بار بار بات کی ذکر کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکاری حلقوں میں یہ کنسرن موجود ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ کی جو نئی ایڈمنسٹریشن آئے گی اس کے اپنے مسائل اتنے زیادہ ہیں، ڈومیسٹک ایشوز ہیں، گلوبل ایشوز ہیں، ان میں ترجیحات میں پاکستان امریکہ کے ہاں بہت پیچھے ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا مارکت الآرا پوزیشن امریکہ کی حکومت یا ٹرمپ کی حکومت لے سکتی ہے جس سے کہ پاکستان پہ کوئی اثر آئے گا. میرا خیال ہے ہمیں پریشان ہونے کی اور ہمیں اس کا بار بار تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عموماً پی ٹی آئی کے لوگ تذکرہ کم کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کا تذکرہ ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بیرونی دباؤ نہیں آنے والا اور اس کے ساتھ ساتھ کمیشن بنتا بھی آپ کو دکھائی نہیں دے رہا. رسول بخش صاحب، حکومت کی سنجیدگی اور با اختیار ہونے کا سوال ہے. بال اب حکومت کے کورٹ میں ہے، کیا ہونے والا ہے آگے؟ مذاکرات کا مستقبل کیا دکھائی دے رہا ہے؟ ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی امکانات ایسے نہیں ہیں کہ معاملات سلجھ جائیں. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو نظام اس وقت ہے اور جس طریقے سے بنایا گیا ہے وہ نظام اسی طریقے سے غالباً اگلے 4 سال تک رہے گا، اور کوئی گنجائش مجھے نظر نہیں آتی کہ اس وقت اتحادی جماعتیں اور ان کے سرپرست اس نظام میں کوئی ایسی تبدیلی پیدا کریں گے کہ جس سے کہ تحریک انصاف کے لیے کوئی گنجائش پیدا ہو سکے. اچھا، تو اسی لیے اس دوران تحریک انصاف کی مشکلات کم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں آپ کو؟ دیکھیں، اگر ہوں گی تو وہ مارجنز پہ ہوں گی. جو مرکزی نوعیت کے مسائل ہیں تحریک انصاف کے، وہ ضرورت ہے اس وقت موجودہ نظام کی کہ ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو کیا جا رہا ہے. وہ نرمی اگر آئے گی تو اس کے لیے کافی فاصلہ طے کرنا ہوگا تحریک انصاف کو، اور ابھی تک وہ کوئی زیادہ فاصلہ طے کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ سمت ان کو معلوم ہے کہ وہ کیا ہے، کہ اس نظام کو ان کو قبول کرنا پڑے گا. اور اگر وہ قبول کرتے ہیں تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ پھر اعتماد بھی ان کے اوپر کرنا پڑے گا، کہ اعتماد اپنے اوپر کرانے کے لیے بھی تحریک انصاف کو بہت کچھ کرنا پڑے گا. اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے. اچھا، اتنا جلدی نہیں ہونے لگے گا. دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ دیکھیں، ابھی تک حکومت کی طرف سے ان کے جو اپنے کارڈز ہیں انہوں نے سینے سے لگا رکھے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ تحریک انصاف کیا چاہتی ہے، کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کریں، کمیشن بنائیں، 2 کمیشن بنائیں. پہلے اس کے بدلے میں حکومت کیا ڈیمانڈ کر سکتی ہے؟ کیا حکومت بھی کچھ ڈیمانڈ کرے گی؟ حکومت میرے خیال میں اگر وہ ڈیمانڈ کرے گی تو پہلی بات تو یہی ہوگی کہ آپ انتخابات کے بارے میں آئندہ کوئی ایسی بات نہ کرنا جس سے کہ یہ آپ تاثر جائے کہ آپ حکومت کی جائزیت کو اور انتخابی جائزیت کو آپ تسلیم نہیں کرتے یا اس کے بارے میں سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر آپ کو اگلے 5 سال کے بعد انتظار کرنا پڑے گا. میرا خیال یہ ہے کہ جو ایک تیسری طاقت کے طور پر تحریک انصاف ابھری تھی، اس وقت تو نظام کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی طاقت کو ختم کیا جائے، زائل کیا جائے. ختم نہیں کیا جا سکتے تو اس کو کمزور کیا جائے. اچھا، اور اگر وہ کمزور ہوتے ہیں تو پھر گنجائش بنتی ہے پیپلز پارٹی کے لیے، وہ گنجائش بنتی ہے مسلم لیگ نون کے لیے. یہ اتنا بڑا پیچیدہ ایک نظام ہم نے بنا دیا ہے، اور یہ اتنا اس میں کوئی آسان بات نہیں ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے دوبارہ، جس کو کہ خالص جمہوریت کہتے ہیں، حقیقی جمہوریت کہتے ہیں، یا ٹرانزیشن ٹو سویلین رول کہتے ہیں، کہ مکمل طور پر وہ اب ہو نہیں سکتا، کہ حالات ایسے ہیں اور بنا دیے گئے ہیں. اور اس میں دیکھیں 2 بڑی سیاسی جماعتیں جو کسی زمانے میں وہی کچھ کہتی تھیں جو آج تحریک انصاف کہہ رہی ہیں، وہ اس منزل کے اوپر چلی گئی ہیں جو کبھی ان کی منزل نہیں تھی. کیوں چلی گئے ہیں؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ایک عوامی مینڈیٹ تھا وہ ان کے پاس نہیں ہے، اور جن کے پاس ہے وہ ان کو پسند نہیں کرتے، ان سے وہ خوف بھی کھاتے ہیں، اور ان کے بارے میں ان کی تشویش بھی بہت زیادہ ہے. اور جب وہ حکومت میں تھے جو ان کو بہت کچھ اس حکومت کا سامنا کرنا پڑا، مقدمات کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ جو فضا بنی ہوئی ہے تکونی قسم کی، اس میں تحریک انصاف کے لیے مشکل ہے. اور اگر وہ مشکل
अपने हल कर ठीक है, यानी सकते आप हैं। ये तो कहना उसके चाह रहे लिए हैं मैं कि जिस तरह इतनी कोई मैंने अर्ज किया उम्मीदें है, वाबस्ता ना हैं मुज़ाकरात को लेकर, क्योंकि जो मुतालिबात और जिस अंदाज में मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं, बहुत कम इम्कान है कि शायद इन्हें कामयाबी नसीब हो। हमें प्रोग्राम में आगे बढ़ना और बात करनी है। कल एक अहम केस का फैसला आने वाला है, कहीं उस केस का फैसला मुज़ाकरात पर असरअंदाज तो नहीं होगा? जानेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख के बाद बिलाखिर कल 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आ रहा है। फैसला क्या होगा, सज़ा होगी या नहीं होगी, किस नौयत की सज़ा होगी, और इस फैसले के असरात मुज़ाकरात पर तो नहीं होंगे? पीटीआई के लोग अभी से कल आने वाले फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार क्यों कर रहे हैं, और हुकूमत सज़ा होने से मुतालिक इतनी शोर क्यों है? प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत की जानिब से भी क्यों की जा रही है? ये वो तमाम सवालात हैं जिनका जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो शामी साहब, 190 मिलियन पाउंड केस, इसके फैसले को लेकर पीटीआई क्यों तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है? इसलिए कि पीटीआई को खदशा है कि इस पर सज़ा हो जाए। उन्हें यकीन है, कहते हैं हमें पता है कि फैसला क्या यकीन कह लीजिए फिर, मगर मसला ये है ना कि जब हमने कुछ सहाफ़त में कदम रखा था, उस वक्त तो जब कोई मुकदमा अदालत में शुरू होता था, उसकी समाअत शुरू होती थी, उस पर किसी तबसरे से गुरेज किया जाता था। और जब तबसरा किया जाता था तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई होती थी। अब तो लोग अंदर दलाल दे के आते हैं, बड़ा धरने से बाहर अलग अदालत लग जाती अदालत है। लगा लेते हैं। और अब ये जो फैसला आने वाला है, इस फैसले पर ही यानी बहस जारी है। मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं वो भी धुआंधार तकरीरें कर रहे हैं। कल मैंने देखा तलाल चौधरी साहब बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जी। और पीटीआई के आज भी किए उन्होंने, आज भी की। तो मतलब ये कि इनको इतनी बेचैनी क्यों है और परेशानी क्यों है? एग्जैक्टली। अदालत का फैसला आने दीजिए, उसके बाद उसे तबसरा कर लीजिएगा। तो अदालत के फैसले के बारे में ये अंदाजा लगाना कि वो क्या होगा, ये मैं समझता हूँ कि ये भी कोई मुनासिब बात नहीं है। या सजा हो जाएगी या नहीं होगी। दो ही होंगे ना, दो ही और तो कुछ नहीं होगा। अब उनके वो मलक साहब तो जब अब दुबई में उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है, आज तो बड़े प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया वहाँ। लेकिन पॉइंट ये, अगर सजा होगी तो मुज़ाकरात पर असरअंदाज तो नहीं होगी? भाई अभी तक तो फरीकैन यही कह रहे हैं कि उनकी सजा जो है मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होगी। मजाक, क्योंकि ये सजा अगर होगी कोई या नहीं होगी, यानी कोई फाइनल फैसला नहीं आ जाएगा इस पर। ये ज़ेरी अदालत का फैसला है, इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील होगी, ऑप्शंस काफ़ी हैं, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। तो इसलिए इसमें कोई दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। हौसले से सामना करना चाहिए, जो भी नतीजा निकले। तो इसमें कोई परेशान होने की या लुड्डी डालने की क्या जरूरत है? ठीक है, तो आप कह रहे हैं अगर सजा हो भी गई तो पीटीआई वालों को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। पीटीआई के पास और ऑप्शन क्या है? ठीक है ना, उनकी जो इस वक्त उनका जो था ना जो हल्ला गुल्ला, जो एहतजाजी तहरीक, जी, उससे तो वो नताज नहीं निकल सके जो निकालना चाहते थे। नहीं हुए। ठीक है ना, 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, उसके बाद पर अरमानों पे तो ओस पड़ गई। तो अब क्या करेंगे? अभी वो जो आपने अपील की थी कि पैसे ना भेजिए, डॉलर ना भेजिए, वो भी इस वक्त तक तो बेअसर नजर आती है। हुकूमत तो बगले में जा रही है कि जनाब ये रेमिटेंस बढ़ गई हैं पहले से। तो इसका मतलब है कि एहतजाज में अब क्या करेंगे? मुज़ाकरात के सिवा कोई चारा नहीं है। मुज़ाकरात के सिवा का चारा नहीं है, और पार्लिमानी सियासत जो है उसके सिवा कोई चारा नहीं है। तो उनको इस पे कदम रखना होगा। ये जो ज़मीन है ना, ये उसमें आप आगे बढ़ें, उसमें जौहर दिखाएं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं मुज़ाकरात के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हम हुकूमती बेचैनी की भी बात कर रहे हैं सलमान साहब, हुकूमती हल्के क्यों इतने बेचैन दिखाई दे रहे हैं? एक मामला अदालत में है, कल फैसला आना है, तो ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बताना चाहते हैं? देखिए, खान साहब पे 9 मई के हवाले से भी बहुत से मुकदमात हैं, लेकिन ये जो फैसला है इसका इमरान खान साहब के सियासी मुस्तकबिल का इन्हिसार इस केस पे होगा। अच्छा, अब इस केस में जो मैंने इसके बारे में समझा है कि ये कोई करप्शन का केस है, ये इसमें गैर कानूनी अवामल शामिल है। अच्छा। इसलिए कि पाकिस्तान की सियासत में पहली मरतबा एक नज़ीर कायम हुई कि कैबिनेट के अंदर लाके एक लिफाफा लहरा दिया गया, बंद लिफाफा,
اور اس کی اپروول حاصل کر لی گئی. اور میرے خیال میں یہ جو ہم سیاست میں دیکھتے رہے یہ ذمہ داری ہوتی ہے سیکرٹری کیبنٹ کی کہ ایسی کوئی چیز وہاں پر چھپائی نہیں جا سکتی. اور بات یہ کہ یہ جو 60 ارب کی رقم ہے اس میں 22 ارب کا سود بھی آ چکا ہوا ہے کہ رقم موجود ہے. لیکن یہ ہے قادر ٹرسٹ کیس کہ وہ قادر ٹرسٹ کیس کیا تھا کہ جب یہ سارا عمل ہو رہا تھا اس کے عوض انہیں ایک بڑی تعداد میں زمین مل گئی. اب وہ یونیورسٹی چل رہی ہے نہیں چل رہی جو بھی ہے یہ معاملہ ایک بڑا کیس ضرور ہے. اور باقی یہ بات ہے کہ اس کے سیاست پر اثرات, یہ بات میں آپ کو پہلے بتاؤں, ان کو یہ بات سمجھ ہے یہ مذاکراتی عمل پہ اثر انداز نہیں ہوگا. اور خود خان صاحب کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی اس سے کوئی مذاکراتی عمل پہ اثر نہیں ہوگا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے مجھے سزا دینی ہے, دراصل وہ کورٹ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بات یہ کہ یہ بات جیسے کہی گئی ہے کہ جی فیصلہ تو محفوظ ہو چکا تھا کب سے, تو تاریخ بدلنے کی 30 دسمبر سے پہلے محفوظ ہو چکا تھا. پہلے 30 دسمبر کی ڈیٹ تھی, پھر 6 جنوری کی ڈیٹ آئی ہے, 13 کی. اور میرا تو ابھی بھی مجھے شک ہے کہ شاید کل ہو نہ ہو. اچھا. ہاں, کیونکہ جج صاحب بعض اوقات ان کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے, پہلے ایسا ہی ہوا ہے نا. تو بات یہ کہ یہ ان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے ایک بڑا کیس ضرور ہے, باقی سارے کیس تو لو بھائی کے حوالے سے. اس میں بڑے قانونی سوالات پیدا ہوں گے. اگر کیبنٹ کا ڈیسیژن ہے تو کیا کیبنٹ کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں آپ؟ کیا یہ تو دیکھنا ہی ہے نا کل جب فیصلہ آئے گا. کیا کیبنٹ کی کارروائی جو ہے اس کو آپ جانچ پڑتال کر سکتے ہیں؟ اس میں آپ دیکھیں وعدہ معاف گواہ فیڈرل منسٹر ہیں, اس میں اعظم خان صاحب وعدہ معاف گواہ بنے ہوئے ہیں. مگر سوال یہ ہے نا کہ کیبنٹ کی کارروائی ہے نا, بہت ساری بڑے اہم سوالات ہیں جو اس سے پیدا ہوں گے. فیصلہ آتا ہے تو کس کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے اور کون مجرم قرار پاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ ایک تو کل آ جائے گا اور کنفرم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی مستقبل خان صاحب کا کہہ سکتے ہیں کہ اس کیس پہ داؤ پہ لگا ہوا ہے؟ دیکھیے جو فیصلہ آئے گا کہ نہیں آئے گا وہ تو کل ہی ہمیں پتہ لگے گا, کچھ کہہ نہیں سکتے, ہو سکتا ہے آ جائے اور نہ آ جائے. میرا خیال ہے کہ عمران خان کا جو سیاسی مستقبل ہے اس کیس پہ نہیں ہے, اس پہ تو اتنے کیسز ہیں کہ کس پہ آپ سیاسی مستقبل کو جوڑیں گے. باقی رہا اس میں اگر فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ ڈائیلاگ پروسیس کو کوئی خاص فرق پڑے گا, کیونکہ ڈائیلاگ پروسیس کو تو فرق پڑے گا ان 2 مطالبات کا گورنمنٹ کیا حشر کرتی ہے. اس سے ہوگا, اس سے نہیں ہوگا, کیونکہ عمران خان تو آلریڈی جیل میں ہیں. لہٰذا یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ آزاد پھر رہے تھے اور اس مقدمے کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا. وہ جیل میں ہیں اور فی الحال ان کے جیل سے اب باہر نکلنے کے ہمیں آثار بھی کوئی نظر نہیں آتے. اور یہ جو جس لیول پہ یہ کیس ہے, جو لیول ہے کورٹ کا, اس کے خلاف تو ہائی کورٹ میں اپیل جائے گی. اگر فرض کیجئے وہ نہیں کنوکٹ کرتے عمران خان کو, تب بھی اپیل جائے گی, تب گورنمنٹ اپیل کرے گی ہائی کورٹ کے اندر اس ججمنٹ کے خلاف جو ہے. تو ان اینی کیس یہ معاملہ جو ہے وہ ابھی چلے گا, لمبا چلے گا, اور جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں تلخیاں جو ہیں وہ جاری رہیں گی. اچھا. جس کا مطلب یہ ہے کہ ریکنسیلیشن یا ڈائیلاگ کو کامیاب کروانے کے لیے بہت ایکسٹرا آرڈنری جرت کی ضرورت ہوگی دونوں پارٹیوں کی طرف سے, یعنی حکومت کی طرف سے بھی بڑی جرت کی ضرورت ہوگی کہ وہ ان مطالبات کا کوئی راستہ نکال لے. اسی طرح پی ٹی آئی کے لیے بھی جرت کی ضرورت ہوگی کہ وہ ڈائیلاگ کو مکمل طور پر ناکام نہ ہونے دے. تو لہٰذا یہ کیس جو ہے یہ ٹھیک ہے کہ اصل میں پرابلم ہمارے ہاں یہ ہو گئی ہے کہ میڈیا چونکہ اویلیبل ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ ماضی کی ٹریڈیشن بالکل یہی تھی کہ جو کورٹ میں کیس چل رہا ہے اس پہ زیادہ گفتگو ہوتی نہیں تھی, صرف یہ بتا دیا جاتا تھا کہ یہ کیس چل رہا ہے, یہ آج یہ آرگومنٹ ہوگی, کل وہ آرگومنٹ ہوگی. لیکن یہاں تو مکمل طور پر ججمنٹ جاری ہو رہے ہیں, جیسے کہ جج صاحب ججمنٹ دے رہے ہیں جو آج ہم نے پریس کانفرنسز دیکھی ہیں. تو یہ ایک کوئی اچھی ٹریڈیشن نہیں ہے. لیکن پاکستان کی پولیٹکس میں اچھی ٹریڈیشن کون سی رہ گئی ہے؟ اگر آپ دیکھیں گفتگو کا انداز میں زوال ہے, مطالبات کی حالت پہلے سے خراب ہے, رویے بگڑ گئے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ پولیٹکس میں مزید تلخیاں بڑھیں گی. ہاں تلخیاں ضرور بڑھیں گی اس سے, اور اس کا مطلب یہی ہے
کہ ہماری مشکلات میں ہمیں اضافہ ہوتا ہوا جو ہے وہ ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نظر آئے کل گا۔ کے فیصلے سے ہی ثابت ہوگا کہ پاکستانی سیاست میں تلخیاں بڑھنی ہیں یا پھر کم ہونی ہیں۔ رسول بخش رئی صاحب، آپ کی نظر میں کل جو فیصلہ آنے والا ہے اس کی حکومت کے لیے کیا حیثیت ہے اور پی ٹی آئی کے لیے یہ کیس کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں، اس کا اندازہ آپ ایسے لگا سکتے ہیں کہ آج جو بیانات ہم نے ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرے یا قانونیں سنے، کہ ایک بیان تو یہ تھا کہ وہ جو کہتے تھے کہ چھوڑوں گا نہیں، آج پاؤں پکڑ رہے ہیں۔ اور دوسرا ایک اور جو فیصلہ باز سے تھا کہ جی بس یہ جو مجرم ہیں ان کو سزا ملنے والی۔ تو یہ جو ماحول بنا ہوا ہے پاکستان میں تلخیوں کا، اور یہ سمجھتے نہیں ہیں لوگ، جو ظاہر ہے کہ یہ بااختیار لوگ ہیں، اگر یہ اپنے طور پہ اس قسم کے بیانات دیں، اور جو اعلیٰ قیادت ہے مسلم لیگ نون کی یا تحریک انصاف کی، اس کو کچھ معلوم نہیں، یا ان کی اگر آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے، تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ شاباش جاری رکھو، شاباش جاری رکھو، لگے رہو، اس طرح سے کرتے رہو۔ تو پاکستان کی جو سیاست ہے یا معاشرت ہے یا ریاست اور عوام کا رشتہ ہے یا استحکام اور معاشی ترقی کی ہم باتیں کرتے ہیں، کیا اس کے ساتھ اس کا مکمل طور پر تضاد نہیں ہے؟ تو یہ اگر مذاکرات کی طرف آپ نے دیکھنا، تو مذاکرات کی سنجیدگی کے بارے میں جو یہ بیانات ایک ایسے فیصلے کے بارے میں جو ابھی آیا نہیں، جی لیکن اس کے بارے میں جو بیانات آ رہے ہیں، تو وہ تو اس سے تو کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ یہ مذاکرات کو نتیجہ خیز ہوں گے۔ لیکن ہم تو اس چیز کے حامی ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، سلسلہ چلتا رہنا چاہیے، کہیں نہ کہیں شاید وہ کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں۔ ماحول خراب کیا ہوا ہے ہماری سیاست دانوں کے، اپنے منتخب لوگوں نے، منتخب اس لحاظ سے نہیں کہ عوام نے کیا، منتخب اس لیے کہ یہ انہوں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کا کام بس یہ ہے کہ آپ نے پریس کانفرنس کرنی ہے، آپ نے یہ بیان دینا، آپ نے یہ بیان دینا ہے۔ تو یہ جب بیانات آنا شروع ہو جاتے ہیں دونوں جانب سے، تو پھر کم از کم ہم جو ایک نیک خواہشات رکھتے ہیں اس ڈائلاگ کے لیے، تو ایک مایوسی کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ کیا ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں ہو سکیں گے یا نہیں ہو مذاکرات کی سکیں گے۔ نتیجہ خیزی کے لیے یہ بھی ضروری ہے دونوں جانب سے سیز فائر کیا جائے۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے غزہ کے معاملے پر سیز فائر کی، اور کہا جا رہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے قریب ہیں۔ کیا اسرائیل خود کو پابند کر سکے گا اس کا؟ جانیں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کہا جا رہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ انتہائی قریب پہنچ چکا ہے اور اس سلسلے میں قطر میں بات چیت جاری ہے۔ شامی صاحب، خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ٹرمپ صاحب کے حلف برداری سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ ایک معاہدہ ہو جانا چاہیے، تو آپ کو یہ ممکن ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں، خبریں تو ایسی آ رہی ہیں کیونکہ قطر، مصر اور امریکہ یہ 3 ثالث ہیں، اور قطر میں تو مذاکرات کرنے والے جو ٹیمیں ہیں انہوں نے ایک ڈاکومنٹ تیار کر لیا ہے۔ اب وہ نیتن یاہو کی جو منظوری ہے اس کا انتظار ہے۔ وہ اگر منظوری دے دیں گے تو پھر اس کا اعلان ہو جائے گا، اور یہ جو ثالث ممالک ہیں یہ اس کا اعلان کریں گے، باقاعدہ ایک روڈ میپ بھی ہوگا اس کے اندر۔ وہ منظوری دیں گے یا نہیں، اس کے کتنے امکانات ہیں؟ اس کے امکانات موجود ہیں، کیونکہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے اپنا دباؤ برقرار رکھا اور کہا کہ ان کے حلف اٹھانے سے پہلے یہ جنگ بندی ہو جانی چاہیے اور جو یرغمالی ہیں اسرائیل کے وہ رہا ہو جانے چاہیے، تو پھر تو کچھ صورت نکل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سلمان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ اگرچہ کہ اسرائیل جو ہے وہ مار دھاڑ اس کی جاری ہے، جاری، تو جنگ بندی کے بعد تو پھر معاملات کچھ بہتر ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے، اور ہم بھی یہی امید کر رہے ہیں۔ آپ کی نظر میں نومنتخب صدر کا پریشر کارگر ہوگا؟ دیکھیں، جب سے جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے، کوئی دن ایسا نہیں جا رہا کہ وہ وہاں پر بمباری نہ کرتے ہوں، لوگ وہاں پر شہید نہ ہوتے ہوں، اور وہ ان کے خون سے ہاتھ نہ رنگتے ہوں۔
اور جب آپ قطر کی بات کر رہے ہیں، قطر اور مصر بڑی سنجیدہ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن قطر میں ہونے والے معاہدے دیر پر نہیں ہوتے، اس لیے کہ افغانستان کا معاہدہ بھی قطر میں ہی ہوا تھا. اچھا. وہاں سے دیکھ لیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے. اسرائیل کو شے امریکہ کی ہے، اور دیکھیں ان کی تو خارجہ پالیسی کا بنیادی یہ ہے کہ انہوں نے اس کے پیچھے کھڑے ہونا ہے، اور اگر امریکہ ان کے پیچھے نہ کھڑا ہوتا تو اتنا 40-50 ہزار لوگ وہاں پر شہید ہوئے. مجھے کوئی اچھی توقعات نہیں ہے اسرائیل سے. ایک بات تو ضرور ہے کہ اس سارے پروسیس سے اس کا وہ جو بھرم تھا نا وہ اڑ گیا ہے. اور ٹرمپ صاحب تو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی میں مشرق وسطیٰ کی اینٹ سے اینٹ پہ جا دوں گا، وہ کہتے ہیں میں وہاں پر قیامت جا دوں گا. میرا نہیں خیال کہ ایسی کیفیت کے اندر کوئی پازیٹیو ریزلٹس نکل پائے گا. اس کی طرف سے وہ جارحیت بھی جاری ہے اور بمباری کا عمل بھی. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کتنی سنجیدگی دکھائی دے رہی ہے جنگ بندی کے معاہدے میں امریکہ کی طرف سے، اور خود ٹرمپ صاحب اگر یہ چاہ رہے ہیں تو یہ ممکن ہو سکے گا؟ دیکھیں اس وقت قطر میں کوشش تو ہو رہی ہے، اور جس میں ٹرمپ کا بھی ایڈمنسٹریشن کا بھی رول ہے جو کہ ابتدائی رول ہے، اور بائیڈن بھی یہ چاہتا ہے. بائیڈن کی تو بلکہ خواہش یہی ہوگی کہ ٹرمپ کے باقاعدہ آنے سے پہلے اگر کوئی سیز فائر ہو جائے. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا اسرائیل اور امریکہ پہ. باقی رہا عرب ملکوں کا تو کوئی اس میں رول نہیں ہے. صرف ایجپٹ کو کہہ لیں یا قطر کو کہہ لیں کہ وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. باقی عرب ملک تو اس بات سے خوش ہیں کہ اسرائیل نے مڈل ایسٹ میں ریڈیکل فورسز کو کمزور کیا ہے، تو اس سے کچھ عرب ملک خوش ہیں. اب اس میں جو ہمیں آثار نظر آ رہے ہیں کہ اگر کوئی سیز فائر اب ہوئی یا ٹرمپ کے آنے کے بعد ہوئی، انیشلی تو اس میں صرف 2 باتیں ہوں گی کہ سیز فائر ہوگی اور ان کے قیدی اسرائیل کے قیدی واپس ہوں گے. اور لیکن کہ غزہ کا مستقبل کیا ہوگا، اسرائیل کی وہاں پریزنس ہوگی یا کوئی اور طریقے سے اس کو کنٹرول کیا جائے گا، اس پہ ابھی سوالات جو ہے نا وہ اوپن رہیں گے، اور وہاں سے اسرائیل کی وڈرال میں ٹائم لگے. لیکن ہم نے تو دیکھا کہ اب تک اسرائیل کو امریکہ کی آشیرواد حاصل رہا ہے، پشت پناہی حاصل رہی ہے. تو کیا رسول بکر صاحب واقعی امریکہ چاہتا ہے کہ جنگ بندی ہو جائے؟ وہ تو چاہتے تھے، پہلے بھی چاہتے تھے کہ ہو جائے، لیکن ہو ان شرائط پر جو اسرائیل جن پر راضی ہو. اور یہ چاہتے تھے، لیکن یہ ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا تھا. اور انہیں میرے خیال میں اگر ابھی کوئی امکان پیدا ہو رہا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے پریشر سے زیادہ کہیں اسرائیل نے، یہ درست ہے کہ اسرائیل نے کسی حد تک اپنے تمام جو مقاصد تھے وہ غزہ اور علاقے کے حوالے سے وہ حاصل کر لیے ہیں. باقی وہاں تباہ کرنے کے لیے رہ کیا گیا ہے کہ ملبے کے ڈھیر ہیں، انہی کے اوپر بار بار بمبارمنٹ کر رہے ہیں. کوئی 90% پاپولیشن تو بغیر چھت کے ہے، اور وہ بیچارے یہ کھنڈرات میں چھپے پھرتے ہیں، اور نہ ہسپتال ہیں، نہ تعلیم ہے، نہ صحت ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ تجارت ہے، نہ معیشت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو جانے بچا رہے ہیں. باقی کیا رہ گیا وہاں پہ؟ اب دیکھتے یہ ہیں کہ جو معاہدہ ہونے والا ہے یا جس کی بات کہی جا رہی ہے کہ عنقریب شاید اس کے اوپر دستخط ہو جائے، تو اس میں اگلا روڈ میپ کیا ہے کہ اگر اسرائیل اپنی موجودگی وہاں پہ رہتا ہے یا یہ حق. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے کافی حد تک مقاصد حاصل کر لیے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.